बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस टुडे प्रोग्राम से गॾु मां आहियां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी तरफ़ खां पाकिस्तान जी मैशत जे बारे में लास्ट फ्राइडे ते हिकु रिपोर्ट जारी थी, जंहिंमें इहो ॿुधायो वियो आहे त करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान जो तमामु घणो वधी वियो आहे। असांजी इकोनॉमी खे मैशत खे मेजर करण जा कुझु मापा हूंदा आहिनि, उहे इहे हूंदा आहिनि त जेकॾहिं लास्ट ईयर हिननि ई महीननि में कुझु मूवमेंट पॉज़िटिव असांखे नज़र आयूं हूंदियूं त असां हिननि महीननि में वरी उन्हनि खे उन सां कंपेयर कंदा आहियूं त छा वाक़ई इहे मेजरमेंट्स उहे आहिनि या न आहिनि। जेकॾहिं का शइ असांजी पोएं साल में हिन जुलाई खां नवंबर जे पीरियड में वधी हूंदी आहे त असां इहो नोट कंदा आहियूं त छा हिन साल बि जुलाई जे खां नवंबर जे पीरियड में उहा शइ वधी आहे या घटी आहे। जेकॾहिं उहा शइ वधी हूंदी आहे त असां हुनखे फोकस कंदा आहियूं, जेकॾहिं घटी हूंदी आहे त हुनखे फोकस कंदा आहियूं ऐं पंहिंजी मैशत जो हिसाब किताब लॻाईंदा आहियूं त छा असांजी मैशत बहितरी में आहे या असांजी मैशत बद खां बद सूरत हाल में वञे वेठी। हिन वक़्तु जेको करंट अकाउंट जो डेफिसिट ॿुधाए पियो वञे उहो इहो आहे त 4 टाइम्स लास्ट ईयर जे 5 महीननि में जेकर असां कंपेयर कयूं था जुलाई खां सेप्टेंबर 2010 में ऐं जुलाई खां सेप्टेंबर 2011 में, त उहो 4 टाइम्स वधी वियो आहे, 4 दफ़ा वधी चुको आहे। हिन जेकॾहिं फिगर्स मां तव्हांखे एक्ज़ैक्टली ॿुधाइण चाहियां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो, त उहे आहिनि त लास्ट ईयर $589 मिलियन जे लॻभॻि इहो असांजो करंट अकाउंट डेफिसिट हुयो, जेको हिन वक़्तु $2 बिलियन ते वञी पुॻो आहे, यानी $2 अरब। $2 अरब खे जेकर असां पाकिस्तानी प्राइस में कन्वर्ट थियूं था त इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज अमाउंट जेको पाकिस्तान खे बियर करणो पए वेठो, ऐं इहो कंटिन्यूअसली वधण वारी सिचुएशन में आहे ऐं वधंदो रहे थो, घटे कोन थो। इहा बि हिकु घटिती जोगी सूरत हाल आहे त इहो छो नथो घटे। इन जे पोयां काफ़ी सारा रीज़न्स जेके शो कया आहिनि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ते। हिन वक़्तु असांजी जेका एक्सपोर्ट आहे उहा तमामु घटि आहे। एक्सपोर्ट तमामु घटि हुजण जे करे फॉरेन एक्सचेंज असां नथा कमाए सघूं। डॉलर जी जेका प्राइस आहे, फॉरेन एक्सचेंज रेट जेको आहे उहो असांजो वधियो आहे, $90 खे टच कयो आहे। उन खां पोइ IMF जे हवाले सां बि थोरो घणो ज़िक्र थियो आहे, जेके असां पहिरियां पाण पंहिंजे प्रोग्राम्स में तव्हांखे मुख़्तलिफ़ उनजा ज़ाविया कवर करे ॾेखारिया आहिनि। त अॼु हिन प्रोग्राम जे अंदरि बि करंट अकाउंट डेफिसिट में बि IMF जो ज़ावियो कवर थींदो, छो जो पाकिस्तान जो जेको लास्ट पैकेज हो उन्हनि सां उहो फेल थियण खां पोइ रिपोर्ट्स ई आहिनि त पाकिस्तान अगेन सेकेंड टाइम उते अप्लाई कयो लोन लाइ, यानी हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान अप्लाई कयो IMF लाइ, जेका पोइ IMF हुनखे रिजेक्ट करे छॾियो। जेका मेन वजह हुई IMF जी पाकिस्तान खे रिजेक्ट करण लाइ, पाकिस्तान उन्हनि कंडीशन्स जे मुताबिक़ नथो लहे जेके असांखे IMF कंडीशन्स ॿुधाए थी, ऐं उन्हनि कंडीशन्स जे मुताबिक़ न लहण खां पोइ जेको उन्हनि वटि पैसो हूंदो आहे उहो रोल बैक नथो थी सघे। हिन वक़्तु जेके फंड्स अवेलेबल आहिनि IMF वटि उहे $400 अरब अवेलेबल आहिनि, $400 बिलियन लॻभॻि उन्हनि अवेलेबल आहिनि, जेके हू पंहिंजा रोल ओवर या रोल बैक नथा करे सघनि, या उन्हनि खे रिटर्न पैसो जेको आहे ॾाढो ॾुखियो थिए थो पाकिस्तान जहिड़नि कंट्रीज़ मां। ऐं असांजो जेको हीउ फेज़ आहे हिन वक़्तु करंट डेफिसिट अकाउंट वारो, इहो अञा वधी सघे थो जॾहिं असां IMF जा पैसा रिटर्न करणु शुरू कंदासीं। ऐं इहो फेज़ जॾहिं असां वटि आयो IMF खे रिटर्न करण वारो फेज़, पैसा वापसि करण वारो फेज़, त पोइ असांजो जेको करंट अकाउंट डेफिसिट आहे इहो अञा वधंदो। उन सां गॾोगॾु तिजारती खसारे जे नाले बि इहे ॻाल्हियूं हलनि वेठियूं। तिजारती खसारो असांजो कंटिन्यूअसली वधे वेठो, इम्पोर्ट्स तमामु घणी वधनि वेठियूं, एक्सपोर्ट असांजूं तमामु घटि थियनि वेठियूं, जंहिंजे करे मुसलसिल असां हिकु ॾुखे सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं माशात जे हवाले सां। इन ई प्रोग्राम में असां इन्हनि सभिनी इंडिकेटर्स खे टच कंदासीं, करंट अकाउंट डेफिसिट खे सॉल्व करण जा तरीक़ा कहिड़ा इन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं, प्लस में इहो ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं त छा वाक़ई जेको IMF हिन वक़्तु इकनॉमिक जे पोज़ीशन जेका यूरोपियन कंट्रीज़ या उन्हनि खे सपोर्ट नथो पियो करे सघे, त छा पाकिस्तान जहिड़ी कंट्री खे वरी सपोर्ट कंदो या न, दो के असां उन्हनि जूं कंडीशन्स बि पूरी नथा कयूं। ऐं हिननि मौज़ू ते ॻाल्हाइण असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे डॉक्टर शाहिदा विज़ारा साहिबा खे, जेके सीनियर मुआशी माहिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन इकनॉमिक्स जूं IOBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची में। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू वेरी मच कि शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे प्रोग्राम में आ गई। सबसे पहले मैम करंट अकाउंट डेफिसिट में ये चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि एक्चुअली ये करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, क्योंकि इकोनॉमिकल टर्म्स है और जो हमारी ऑडियंसेस है उनको ये पता चलना चाहिए कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे क्या नुकसान हो रहे हैं, फ़ायदे क्या हो रहे हैं अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको आसान उर्दू में ज़रा इनको डिफाइन कर दीजिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट में पाकिस्तान जो बरामदात करता है, एक तो चीज़ों की गुड्स भी और सर्विसेज भी और रेमिटेंसेस भी इसमें सब शामिल हैं। जी हाँ, जैसे ट्रेड डेफिसिट अगर होता है, ट्रेड का अकाउंट है जो, तो उसमें सिर्फ जो अशिया हैं उनका वो शामिल होता है, मगर करंट अकाउंट डेफिसिट में अशिया का भी बरामद और दरामद का असर होता है, प्लस सर्विसेज का, प्लस जो रेमिटेंसेज आते हैं या जो भी टोटल उसका जो
پاکستان بڑا خوش ہوتے ہیں ہم اگر ریمیٹنسز کچھ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن میں اس کو ہمیشہ ایکسٹرنل انڈیکیٹر مانتا ہوں کہ وہ تو ہمارا ایکسٹرنل انڈیکیٹر, اس کو تو فوکس نہیں کرنا چاہیے, ہماری انٹرنل اکنامی پہ فوکس کرنا چاہیے. لاسٹ ٹائم آپ سے ہی بات ہوئی تھی کہ 18.33% ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. آپ اس حوالے سے پھر کیا کہنا چاہیں گے کہ ریمیٹنسز پہ اتنا ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں, لیکن یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں لاسٹ فرائیڈے کو بتائی. جی ہاں, اب تو مطلب کمی واقع ہو رہی ہے ریمیٹنسز میں بھی, اور اب تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی میں بھی اس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ میں سمجھتی ہوں بہت اس کے بارے میں حکومت کو چاہیے کہ کچھ اپنی یہ وجوہات پہ غور کرے کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں ایک بالکل ہی ایک بحران آیا ہوا ہے انرجی کا. مثال کے طور پہ ابھی میں اسلام آباد اور لاہور سے واپس آئی ہوں, اور وہاں بالکل گیس نہیں ہے, یعنی کہ لوگوں کے نلوں میں اتنی وہاں شدید سردی ہے اور ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, کوئی گھروں میں ہیٹنگ نہیں ہے. اور اسی طرح صنعت کو بھی گیس نہیں مل رہی ہے, جس کی وجہ سے صنعت جو لاسٹ 24 آورس میں صنعت نے یہ ایک اور شٹ ڈاؤن دیکھا کہ ان کے پاس شٹ ڈاؤن ہے, ان کے پروسیسز ڈسٹرب ہوئے, تو اس کی وجہ سے ان کے جو آرڈرز ہیں وہ ان کو مطلب ان کی اس کو وہ نہیں کر پا رہے ہیں برآمدات میں, ایکسپورٹس میں. اور دسمبر چل رہا ہے, ایل سیز ان کی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں, اور اس دسمبر میں کلوزنگ بھی ہوتی ہے ان کے یہاں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی انڈسٹریز ڈسٹرب ہو رہی ہوگی ہماری؟ بہت ہو رہی ہے, اور اس کا اثر پڑ رہا ہے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ. صحیح. اور اس کی وجہ سے چونکہ ہم اپنے یہ جو ہمارے آرڈرز ہیں ہم ان کو پورا نہیں کر پا رہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ تو اسی نہج پہ ہیں, اور ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں, تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ امپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں کنٹینیوسلی, وہ بھی ایک وجہ ہے. تو اس کی وجہ سے اور مزید ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, انہوں نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں یہ اور زیادہ بڑا تھا. انہوں نے اس کا جو ریزن دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ڈرائینس آف ڈالر انفلوز. اب ڈالر کے انفلوز کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم, کیونکہ ڈالر اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں جو کہ 90 کو ٹچ کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ مطلب یہ ڈالر اور کہاں جائے گا اور کہاں تک جائے گا اوپر. تو آپ کیا پریڈکٹ کرتی ہیں کہ اگر یہ سچویشن رہی تو پھر کیا مصیبتیں آکھنی ہوں گی؟ دیکھیے ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے یہ جو مطلب اس میں جو کمی واقع ہوگی, تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوں گے, فارن ایکسچینج نہیں ہوگا کہ ہم اپنے جو ہماری وہ ہیں ان کو پورا مطلب جو ہماری لائبلٹیز ہیں ان کو پورا کریں. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ ہم کہاں سے اس ڈیفیسٹ کو کس طرح پورا کریں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ IMF ہمیں کوئی مزید قرضے نہیں دے سکتا, اور نہ اس کو دینا چاہیے. وہ موڈ میں ہی نہیں ہے کہ اب وہ موڈ میں نہیں, اور نہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے یہ سن کے کہ حکومت نے دوبارہ IMF کے پاس جا رہے تھے, مگر یہ تو انہوں نے منع کر دیا کیونکہ ان کے پاس صرف $400 بلین ہیں, اور وہ چونکہ یورپ اس وقت ایک یورو زون کرائسس ہوا ہوا ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں IMF کے, تو وہ ان کو پہلے بیل آؤٹ کریں گے. تو مگر مجھے اس بات کی حیرت ضرور ہوتی ہے کہ پاکستان نے اب تک 11 معاہدے کیے IMF کے ساتھ, اور 11 میں سے 8 بالکل فیل ہو گئے, پورے نہیں ہو پائے, یا پاکستان ان کو نہیں وہ کر سکا. اور اس کے باوجود حکومت نے پھر IMF کے پاس گیا تھا, اور بلکہ IMF نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکیں گے, بغیر کوئی کنڈیشنلٹیز پورے کیے ہوئے وہ پھر ان کے پاس گئے. جی ہاں, تو یہ بہت حیرت کی بات ہے, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اب ظاہر ہے یہ تو پتہ چل گیا کہ IMF بھی نہیں دے سکے گا, اور مزید ٹریڈ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھ رہا ہے. صحیح. اور IMF بھی جب ہمیں نہیں دے سکے گا, اور نہ جیسا کہ ان کو دینا چاہیے, نہ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم کہاں سے اس کو کہاں سے پورا کریں گے اس ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو. تو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ ہماری انٹرنل اکنامی کی سچویشن اتنی بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے یہاں سے جنریٹ کر کے یہ پورا کریں, اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ ہم IMF کو ریٹرن بیک کر سکیں. تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب مجھے اپنی اکنامی کو اس وقت دیکھتے ہوئے, جو اس وقت ہماری اکنامی کی پکچر ہے اس کو ذرا دیکھتا ہوں, تو مجھے خود کو بھی دھندلاپن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس راہ پہ گامزن ہیں اکنامی کے حوالے سے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ امریکہ نے جو ہمیں اتنے 10 سال تک
ہماری ساری سہولیات کو صرف استعمال نہیں کیا تھا بلکہ میں تو کہوں گی یوز نہیں کیا تھا, ابیوز کیا تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ظاہر ہے انہوں نے کہ وہ جو ایڈ دیتے تھے اس کو بھی انہوں نے مشروط کر دیا ہے, تو ایک وہ بھی دروازہ بند ہو گیا ہے, اور IMF سے بھی ہم نہیں لے سکیں گے. تو ظاہر ہے ہمارے جو حکمراں طبقہ ہے اس کو یہ ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ اب کس طرح ہم اپنے یہ لیب ان کو پورا کریں گے, یہ جو ہماری وہ ہیں. صحیح. اچھا 2008 تک اگر ہم فگر دیکھ رہے ہیں IMF کی کہ IMF سے پاکستان نے کتنا قرضہ لیا تو وہ آ رہا ہے $8.9 بلین, $9 ارب روپے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیسے ریٹرن ہوں گے؟ مطلب ہم اپنے لیے کچھ جنریٹ نہیں کر پا رہے, ہمارے پاس ریسورسز کی کمی آ گئی, ہمارے پاس انرجی کرائسس چل رہے ہیں, ہمارے پاس گیس کی لوڈ مینجمنٹ چل رہی ہے, تو یہ چیزیں ہم کہاں سے پوری کریں گے؟ کیونکہ جو ہمارے مین سیکٹر سے انویسٹمنٹ کے لیے ان میں ہی ہمیں کمی واقع ہو رہی ہے, ہم اپنی سے وہ چیزیں پوری نہیں کر پا رہے, کنزمپشن پوری نہیں کر پا رہے. دو کہ دیز آر دی سیکٹرز, میری نظر میں یہ وہ سیکٹرز ہیں جن میں آپ کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے باہر سے, لیکن اس وقت انویسٹمنٹ کا انفلو بالکل ہی رک گیا ہے, میں تو کہوں گا. جی ہاں بالکل, انفلوز کا اگر وہ رک گیا تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں بہرحال بتا چکی ہوں کہ کس طرح اس کو گیپ کو پورا کیا جا سکتا ہے, مگر حکومت کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ آپ میرے پروگرام کے اندر میرے خیال میں آپ 5ویں یا 4تھی ایسی گیسٹ ہوں گی یا اکنامسٹ ہوں گی جنہوں نے یہ کہا کہ حکومت کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے, اور مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے سوچ کر کہ پولیٹیکل ول کیوں نہیں ہے آخر پر. دیکھیے پولیٹیکل ول اس لیے نہیں ہے کہ حکومت خود اپنے اسٹریٹجیز خود نہیں بناتی, پالیسیز خود نہیں بناتی, ان کو بٹھایا جاتا ہے. جو لوگ ان کو بٹھالتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, اور جیسا وہ کہتے ہیں ویسا وہ کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو حکمراں طبقہ ہے اس کی پاکستان کے مفادات سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مانوس نہیں ہے. وہ مطلب اس کے آپ دیکھیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں, وہ جب سے مطلب بہت عرصے سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ ان کے پینشنز بھی باہر سے ان کو مل رہی ہیں, ان کی تنخواہیں بھی باہر سے ہوتی ہیں اگر وہ نوکری پہ ہوتے ہیں, ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں, ان کے بچے بھی باہر ہیں. تو پاکستان کے جو مفادات ہیں اس سے ان کے بہت زیادہ مطلب ان کی سٹیکس نہیں ہے پاکستان کے اس میں. آپ تو جب کسی ملک کے لیے یا کسی چیز کے لیے بہتر وہ کرتے ہیں, اور آپ کی پولیٹیکل ول جب ہوتی ہے جب آپ کا بھی پاکستان کے مفادات سے آپ خود بھی اثر انداز ہوں. مگر وہ لوگ خود اثر انداز نہیں ہوتے. پاکستان کی معیشت اگر خدا نخواستہ ڈوبنے لگے تو بھی ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ وہ جیسے ہی اگر بالکل ہی خدا نخواستہ کرائسس میں ہوئی, بحران بہت شدید بحران میں, تو وہ اٹھیں گے اور اپنا بیگ لپیٹیں گے اور چلے جائیں گے. جو ان کے پاس بیگ آلریڈی موجود ہے وہ اس کے پاس واپس چلے جاتے ہیں. شوکت عزیز صاحب کا ایک کلیئر ایگزامپل ہمارے سامنے, معین قریشی صاحب ہیں, شوکت عزیز ہیں, اور بہت سے ایسے اور ہیں جو رہے تو یہاں رہے مگر ان کا سب کچھ وہاں ہے, کسی منٹ بھی وہ وہاں چلے جائیں گے, ان کا سب کچھ وہاں وہ بہت کم آرام سے ہوں گے. حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ حفیظ شیخ صاحب ہیں, حفیظ پاشا صاحب ہیں, اور ایسے تمام ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں جو مطلب جن کے سب کچھ باہر ہے اور ان کا بس یہاں کھیلنے پہ جیسے فیلڈ ورک پہ آئے ہوئے. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی حفیظ شیخ صاحب کی, جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ, میں تو ورڈ یوز کروں گا کہ چل ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ ایک پازیٹیو انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں, چاہے کتنی بھی معیشت ڈوب کیوں نہ رہی ہو, لیکن وہ بڑے اچھے انداز سے بتا کے پھر چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ نے ان کی بجٹ اسپیچ بھی سنی ہوگی, کتنی اپوزیشن نے وہاں پہ کی تھی. میرے خیال سے انہوں نے شاید ٹیبلٹس لی ہوئی تھی بلڈ پریشر لو کرنے کی, شاید کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا, یا تو ان کا ویسے ہسمکھ چہرہ ہے جو ان کو اکنامی اگر گرتی بھی نظر آ رہی تب بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا واقعی وہ سیریس نہیں لیتے یا ان کی نیچر ہی ایسی ہے؟ میرے خیال میں ایک تو ہو سکتا ہے کہ طبیعتاً خوش مزاج ہوں, اور یعنی کہ ان لوگوں کو اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. اگر دیکھیے خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت ڈوبے گی تو ہم اور آپ ہیں, ہمارے تو اس میں ملک کے مفادات کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں, تو ہم لوگ پریشان ہوں گے. مگر یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ بہت خوش مزاج ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی اپنے سٹیکس نہیں ہیں, تو یہ پپیٹس یہاں پہ صرف یوز کرنے کے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, اگر یہ ورڈ دینا چاہوں تو بہتر رہے گا. جی ہاں بالکل, یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خود یہ پالیسیاں نہیں بناتے ہیں, ان کو باہر سے بتائی جاتی ہیں کیا پالیسیاں ہوں گی, اور ان کو نافذ العمل یہ کرتے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے ان کو اتنی پرواہ نہیں ہے. اور افسوس یہ ہے کہ یہی صورتحال
پاکستان میں تبدیل نہیں ہو پائی ہے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ڈاکٹر شاہد وزارت گڈا گال پی تھے چھا پاکستان کے معاشی مینیجرز چھا واقعی اسٹیکس پاکستان رکھن تھا یا کون تھا رکھن, یا واقعی وہ ورڈ مو تھوڑی دیر پہلے یوز کیا تو واقعی وہ چیلن اکانومی کی صورت حال کا ان گال کی کنٹینیو کنداسی کہ شارٹ بریک کا اسٹینڈ ویٹ ول بی بیک.